हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर कोई इंसान ये चाहता हो कि उसकी ज़िंदगी में उम्र में बरकत अता हो, लंबी उम्र हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका भी फार्मूला कुरान और सुन्नत में रखा है और सिला रहमी के साथ अल्लाह ने उसको जोड़ा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो आयत करीमा के अंदर अल्लाह ने ये तासीर रखी है इस आयत के अंदर कि जो इंसान अपनी उम्र में तूल चाहता हो कि लंबी उम्र उसको मिल जाए और फिर उसे आफियत वाली, इज्जत वाली, सेहत वाली उम्र मिल जाए, तो ये अल्लाह का मुजर्रब तरीका कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस आयत के अंदर मौजूद है। लंबी उम्र मांगना ये कोई ऐब नहीं है, तवील उम्र मांगना। बाज़ लोग जो है ये समझते हैं कि ये तवक्कुल के खिलाफ है कि ज़िंदगी लंबी मांगे कोई इंसान, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत से यानी मौत की तलब करने से मना फरमाया। ये कहा कि मौत ना मांगो अल्लाह से, लेकिन कहीं नहीं फरमाया कि अल्लाह से ज़िंदगी ना मांगो, बल्कि ज़िंदगी का फरमाया कि दुआ करो अल्लाह से आफियत वाली ज़िंदगी, सेहत वाली ज़िंदगी। अब ये आयत जो है हमें बताती है कि सेहत, आफियत, इज्जत, शान वाली ज़िंदगी किस तरह मिल सकती है। ये जो आयत करीमा है ये कुरान पाक की सबसे जामे तरीन आयत है, सबसे जामे तरीन आयत। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि आप फ़क़ीह उम्मत हैं, आप बताएं कि सबसे जामे आयत पूरे कुरान की कौन सी है। आपने फरमाया ये आयत करीमा है जो सूरह नहल के अंदर मौजूद है। और फिर फरमाया कि ये आयत पूरे दीन को जो है वो अपने अंदर समो लेती है और बयान करती है। यानी अगर पूरा दीन जो है किसी से कहा जाए कि कुल दीन क्या है, तो उलमा ने लिखा कि वो निज़ाम अदल होगा। निज़ाम अदल, दीन निज़ाम अदल का नाम है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का, इन बाकी चीज़ों का नाम नहीं है। इसलिए जिस मुल्क में अदलिया, अदालतें इंसाफ पे चलती हैं, वो मुल्क बिल्कुल ठीक हो जाता है। जिस मुल्क में हुक्मरान बेशक गलत हो, बाकी इदारे सारे गलत हों, अवाम सारी गलत हो, निज़ाम अदल ठीक हो, तो सारी अवाम ठीक हो जाती है, फैसले इंसाफ पर होते हैं। जब कातिल बरी हो जाए और मजलूम जो है, मकतूल के वरसा वो रगड़े खाते रहें, तो फिर अल्लाह का अजाब भी आता है और मुल्क की मईशत भी तबाह होती है। अब इस मुल्क को, आप किसी भी मुल्क को ठीक करना चाहें तो निज़ाम अदल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान रज़ी अल्लाह, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन, इनकी निज़ाम ज़िंदगी हमें बताती है। अब इसीलिए ये आयत करीमा जो है ये पूरे दीन का खुलासा, और इसके अंदर लफ्ज़ अदल पूरे दीन का और इस आयत का भी खुलासा। और इसीलिए सहाबा के दौर से लेकर आज तक जितने जुम्मे के खुतबे हैं उनमें यह आयत करीमा लाजमी तिलावत की जाती है और हर इंसान सुनता है कि पूरा दीन इस आयत के अंदर बयान हो गया। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बड़ा सरदार था, अक़सम बिन सैफ़ी उनका नाम था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने कहा ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आए हैं तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ कि देखूँ वो बातें कैसी करते हैं। अगर सच्चे हैं तो मैं मान लूँगा उनकी बात, अगर सच्चे नहीं हैं तो कम से कम उनको देख के अंदाज़ा तो हो। जब वो तैयारी करके निकलने लगे तो कौम के सरदार थे, तो कौम के बड़े लोग आ गए कि आप हमारे सरदार हैं, आप खुद ना जाएं, आप किसी 2-3 बंदों को भेज दें, वो जाके पहले चेकिंग करें फिर आप जाएं। आपने कहा ठीक है, जो सबसे सियाने हैं मेरी कौम के वो चले जाएं। अब उस कबीले के जो बड़े सियाने लोग थे, पढ़े लिखे, उन 3-4 आदमियों को मदीना शरीफ भेजा गया। जब वो मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो आकर खड़े हो गए
اور پھر آپ سے ملاقات کی تو انہوں نے دو باتیں پوچھی، من انتا وما انتا۔ پہلے کہا من انتا، آپ کون ہیں، یعنی آپ کا قبیلہ کیا ہے، آپ کا خاندان کیا ہے۔ لوگ خاندان سے پہچانے جاتے تھے نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قبیلے کا تعارف نہیں کرایا، چونکہ ہمارے نبی اللہ کا تعارف کرانے کے لیے آئے ہیں، اپنے قبیلے کا نہیں۔ تو آپ نے کبھی اپنی زبان سے اتنا زیادہ نہیں کرایا، آپ نے فرمایا کہ انا جو ہے محمد الرسول اللہ، وما انتا، آپ کیا ہیں پھر، یعنی پہلے تو کہا آپ کون ہیں، آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، وما انتا، آپ ہیں کیا، انا خاتم النبیین، یعنی میں آخری نبی ہوں اور میری مانو گے تو کامیاب ہوگے۔ لیکن اس کے بعد آپ نے دو جملے یہ بولے، آپ نے، انہوں نے دو سوال کیے، آپ نے تین جواب دیے۔ تیسرا ان کے سامنے یہ آیت کریمہ پڑھ کے سنائی کہ پوچھتے ہو نا میرا مشن کیا ہے، میں ہوں کیا، تو مجھ پہ جو قرآن اترا ہے وہ یہ آیت کریمہ جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت کریمہ آپ نے کہا یہ ہے میرا منشور، یہ ہے میرا دستور، میرا آئین، میرا مقصود۔ تو وہ قوم کے جو بڑے تھے وہ کہنے لگے آپ ذرا دوبارہ بول سکتے ہیں یہ آیت؟ تو آپ نے کہا ہاں سنو۔ پھر آپ نے ایک بار نہیں پڑھا، دوبارہ بار بار پڑھا، بار بار پڑھا، یہاں تک کہ ان کو وہ آیت یاد ہو گئی۔ وہ واپس چلے گئے، کفر ہی میں واپس گئے، اور اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بتاؤ، کہا ہم نے تو ان سے پوچھا آپ کی قوم کیا ہے، ہم نے من انتا کہا تو آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، وما انتا کہا تو آپ نے فرمایا میرے پاس دین ہے، یہ شریعت ہے۔ اور ایک آیت ہمیں انہوں نے بتا دی جو ان کے اللہ کی طرف سے ان پر اتری تھی، وہ آیت کیا ہے انہوں نے یہی پڑھ کے بتائی۔ یحییٰ، وہ جو اقسم بن سیفی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اٹھو اٹھو، چلو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جا کے کلمہ پڑھے۔ جو نبی اخلاق کی ایسی بات کرے اور ایسے اخلاقیات سکھائے اور ایسے تربیت کرے اخلاق سے، وہ اللہ کا سچا نبی ہو سکتا ہے، جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ نماز آپ اور میری عبادت ہے، فرض ڈیوٹی ہے، روزہ آپ اور میری فرض ڈیوٹی ہے۔ اخلاق یہ پہچان ہے مسلمان کی۔ آج میڈیا میں، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ بد اخلاق کیوں ہیں؟ اصل میں ان کی تربیت نہیں ہے۔ آج سچا نبی اخلاق سکھاتا ہے، اور جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ گالیاں سکھاتا ہے، وہ بد اخلاقی سکھاتا ہے۔ آج اٹھا کر دیکھیے قادیان کی کتابوں کو تو وہ بد اخلاقی آپ کو ملے گی، اور یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اٹھائیں، قرآن کو اٹھائیں، آپ کو اخلاق ہی ملے گا۔ تو وہ کہنے لگے ایسا اخلاق جو اس نبی نے سکھایا ہے اس جملوں کے اندر، میں نے پورے عرب و عجم کی تاریخ میں نہیں دیکھا، ان کی مان لو اس سے پہلے کہ دوسرے آگے نکل جائیں۔ اور یہ گئے اپنے قبیلے کے ساتھ جا کے کلمہ پڑھ لیا۔ بعد میں ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کیا چیز دیکھ کر مسلمان ہوئے؟ کہا اس آیت کو دیکھ کر۔ اس میں اخلاق ہے، برداشت ہے، اور اس میں اللہ نے دین کو سمایا ہے۔ اب وہ آیت دیکھیں کیا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یأمر، تمہیں حکم کرتا ہے، بالعدل، عدل کرو، برابری کرو، جو آج نہیں ہو رہی۔ آج ہر بندہ ظلم کر رہا ہے، ہر بندہ ظلم پہ لگا ہوا ہے۔ برابری کرنا، یہاں گھر میں برابری نہیں ہو رہی، محلے میں نہیں ہو رہی، عدالت میں نہیں ہو رہی، تھانہ کچہریوں میں نہیں ہو رہی، اقتدار میں نہیں ہو رہی۔ یعنی ہر بندہ غریب ہے یا امیر ہے، اقتدار والا ہے، اختیارات والا ہے یا نہیں، وہ ظلم کر رہا ہے۔ عدل یہ ہے کہ انسان برابری کرے۔ اور یہ پہلے عدل بیان کیا، عدل کی میں نے تشریح کچھ کر بھی دی، ظاہر لمبا درس میں نہیں ہو سکتا۔ والاحسان، اور پھر فرمایا دوسری چیز اللہ تمہیں حکم دیتا ہے احسان کی۔ احسان کیا ہے؟ احسان کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس کی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ احسان دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک احسان کہ اپنے آپ کو صحیح کر لینا، اپنے اچھے اخلاق کر لینا، اپنی تربیت اچھی کر لینا، خود اچھا مسلمان با اخلاق بن جانا،
یہ ہے ایک احسان۔ ایک ہے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق کرنا، دوسروں کے ساتھ جو ہے پیار محبت کے ساتھ چلنا۔ یہ احسان کی دو قسمیں ہیں جو حدیث بخاری میں حدیث جبرائیل ہے، وہ بخاری شریف کے شروع میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور آ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا مل احسان، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ تو اللہ کو عبادت ایسے کر گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، نہیں تو کم از کم ایسے کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ عبادت کا احسان ہے جو بندے کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب دوسروں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک، پیار، محبت، صبر، برداشت، یہ احسان۔ تیسرا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت والوں کے ساتھ، جس سے آپ کی رشتہ داری ہے، چاہے وہ ننیال، ددیال، سسرال، کوئی بھی ہے آپ کی قرابت ہے جس کے ساتھ، آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ وہ لڑائی کرے معاف کریں، وہ برا کہے خاموش ہو جائیں۔ جتنا حسن سلوک کریں گے اتنا ہی اللہ آپ کی زندگی بڑھا دے گا۔ حدیث میں آتا ہے جو قرابت داروں سے حسن سلوک کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور یہاں تو حکم دیا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، ذِي الْقُرْبَى جو قرابت میں ہیں، اور اللہ منع کرتا ہے وَيَنْهَى، اور اللہ روکتا بھی ہے۔ تین چیزوں کا آرڈر ہے، تین چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ عن الفحشاء، جو فحش گوئی ہے، فحشاء کا لفظ عام بولا، جو فحاشی والے کام ہیں، جو بدکاری والے کام ہیں، یہ جو اوپن گناہ ہوتے ہیں نا، اسے فحشاء کہتے ہیں۔ حدیث بخاری ہے کل امتی معافی الا المجاہرین، میری ساری امت بخشی جائے گی لیکن علانیہ گناہ والا نہیں، یہ فحاشی کرنے والا ہے، جو فحاشی پہ لوگوں کو ابھارتے ہیں، جیسا کہ میڈیا والے ہمارا کام کر رہے ہیں، ہمارے چینل اکثر یہ کام کر رہے ہیں، ہمارے لوگ یہی کام کر رہے ہیں، موسیقی ڈیک لگا کے بازاروں میں پھرنا، شادی میں ایسے ناچ گانا اور ڈیک اور میوزک اور اس طرح جو ہے یہ سارے کام کرنا، اور اسی طرح جو ہے لوگوں کو غلط کاموں پر اکسانا، یہ سارا فحاشی جو عریانی اور باتیں ایسی کرنا، فحش گوئی، غلط باتیں کرنا، لوگوں کو غلط چیزیں شیئر کرنا، غلط چیزیں واٹس ایپ پہ بھیجنا، یہ سب چیزیں جو ہے یہ فحشاء، اللہ روکتا ہے ان چیزوں سے۔ آپ ان چیزوں کو شیئر بھی نہ کریں، یہ جو فحاشی کی چیزیں ہیں۔ اور فرمایا والمنکر، اور جو منکرات ہیں، جو گناہ والے کام ہیں۔ ایک تو فحشاء ہے جو بالکل آپ کسی کے سامنے بعض وقت بیان بھی نہیں کر سکتے، منکرات وہ ہیں جو آپ کم از کم بیان تو کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک بندہ منکر کام کر رہا ہے، کیا یہ بڑا منکر آدمی ہے، دیکھو کیا کام کر رہا ہے۔ اب منکرات والے کام جو ہے یہ جو غلط کام ہے ان کاموں میں کوئی پڑ گیا۔ اور تیسرا والبغی، اور فرمایا بغاوت والے کام، یعنی اللہ کے ساتھ بغاوت کرنا، یعنی بغاوت جو ہوتا ہے یہ انسان کو ڈبو دیتا ہے۔ اللہ بغاوت کیا ہے؟ فرمایا جو اذان سن کے نماز نہ پڑھے، یہ سب سے بڑی بغاوت ہے۔ سجدہ نہ کرے لیکن قانون ہاتھ میں نہ لے، یعنی اسلام کا قانون ہو یا آپ کے ملک کا قانون ہو، آپ اس کو ہاتھ میں نہ لیں، آپ اس کے خلاف نہ چلیں، اللہ کے قانون کے خلاف بھی نہ چلیں۔ اور جو جس ملک میں آپ رہتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ملک ہے، چاہے وہ کافر ملک ہے، چاہے وہ کوئی بھی دنیا کا ملک ہے، آپ اس قانون کو بھی نہ توڑیں، اس قانون کے خلاف بھی نہ چلیں، اور اللہ کا قانون جو ہے اس کے خلاف بھی نہ چلیں، بغاوت نہ کریں۔ باغی کی سزا ہر مذہب میں، ہر قانون میں ختم کرنا ہی ہوتی ہے، اس لیے بغاوت بڑا جرم عظیم ہے۔ تو یہاں فرمایا یعظکم، تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، لعلکم تذکرون، شاید تمہیں شعور پیدا ہو جائے، یاد دہانی پیدا ہو جائے کہ تم ان نصیحت پر عمل کرو۔ اور یہ اب وظیفہ مختصر بتاؤں، یہ جو اس آیت کریمہ 90 نمبر آیت ہے سورہ نحل کی، اس کے شروع کے جو لفظ ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہ جو بندہ روزانہ اس کو 11 بار پڑھے گا اللہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرما دیں گے۔ اور پھر جو بندہ رشتہ داروں سے صحیح نہ ہو، قرابت داروں سے صحیح نہ ہو، جس کا اخلاق بگڑا ہوا ہو، جو بد اخلاق ہو، لڑاکا ہو، جھگڑالو ہو، اس کو روزانہ یہ 33 بار دم کر کے اتنے جملے پلا دیے جائیں، چند دن میں اللہ اس کے اخلاق اچھے کر دے گا، دوستی محبت پیدا کر دے گا، قرابت داروں سے اس نے سلوک کرنے والا بنا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔